अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है रात का टाइम और मैं रात के टाइम ही जो है ना सुबह के लिए आटा गूंद के रख रही थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि जो है मैं आटा गूंद के फिर पराठा बनाना शुरू करूँ, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चला के जो है ना फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको बस नाश्ता दे दूँ। समटाइम थोड़ा सा लेट हो जाती है उठने में, तो फिर मुझे बस ये होता है कि मैं नाश्ता किसी ना किसी तरीके से बस इनको जल्दी से ना बनाकर और इनको जो है ना ऑफिस भेजूँ। मैं कभी इस तरह से जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाली पेट जो है ना इंसान घर से बाहर निकले। मेरी वीडियोस में ना कमेंट्स आए हुए थे कि अमर तुम्हारी रोटियां बड़ी अच्छी तरीके से फूलती हैं, तुम किस तरह से आटा गूंथती हो और किस तरह से बनाती हो और किस तरह से पकाती हो ना, ये ना प्रोसेस दिखाना। खैर, मैं आटा गूंथते हुए ना कुछ खास चीज़ें डालती नहीं हूँ, मतलब जैसे सब लोग पकाते हैं वैसे ही मतलब आटा गूंथती हूँ। और उसके अंदर मैं पानी, आटा, नमक, घी, थोड़ा सा घी जो है ना मैं ऐड कर देती हूँ बस। और बाकी मैं जो है ना गूंथते वक्त ना मुक्के बड़े अच्छे से लगाती हूँ। काफ़ी मतलब मैं अच्छे से उसको गूंथती हूँ और भी इसको रख दिया था खैर मैंने फ्रिज में। फिर उसके बाद जो है ना रात में शाहजेब थोड़ा सा हलीम लेकर आ गए थे, उनके फ्रेंड के घर हुआ होगा ये लंगर, तो ये वहाँ से लेकर आए थे। तो खैर फिर जो है ये मैंने खा लिया था, ये बड़े मज़े का बना हुआ था। तो जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो ये बाउल था ना मैंने ये सामने घर में दे दिया था, मतलब अपने मदर इन लॉ के घर पे ना, तो उन्होंने खा लिया था। तो ये मैं निकाल रही थी। अच्छा जी, बड़ी मज़े का बना हुआ था। वैसे भी लंगर का हलीम जो होता है ना वो तो उसमें एक अलग ही एक मतलब जायका होता है, बड़े मज़े का बना हुआ था। खैर अगले दिन हमें जाना था मेहंदी लगवाने के लिए, मतलब मुझे। तो जो है मैं सारे काम जो है ना रात को ही निपटा रही थी। यहाँ पे मैंने किचन विचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और चूल्हे में रात को धो देती हूँ। धोती ऐसे मतलब इसको जो है ना स्कॉच ब्राइट होता है ना उससे अच्छे से रगड़ के और साबुन वाबुन लगा के और इनको साफ़ करके फिर गीले पानी से साफ़ करके फिर उनको अच्छे से खुश्क करके फिर इस तरह से चूल्हे साफ़ कर देती हूँ, तो ये इस तरह से चमक जाते हैं। बाकी इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे किचन भी चमक गया है और बर्तन जो थे ना वो भी सारे धो के रख दिए हैं, ये खुश्क हो जाएंगे फिर इनको मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी। तो इस तरह से नाइट रूटीन कुछ रहता है कि मैं किचन साफ़ करके सिमट के और बिल्कुल साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, वरना फिर सुबह उठ के ना गंदा किचन देखो ना तो गंदा मूड हो जाता है देखकर। और वैसे भी कहते हैं कि गंदे किचन में या बर्तन अगर गंदे पड़े हुए ना सारी रात तो उस घर से बरकत उड़ जाती है और पता नहीं क्या क्या। तो वैसे अच्छा भी नहीं होता, उसमें फिर कॉकरोचेस आए या कोई भी चीज़, खैर चेटियाँ वेटियाँ आके गिरें कुछ भी हो तो वो अच्छी बात नहीं होती है। खैर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में सारा वही रूटीन चला जैसा चलता है। आप लोगों को काफ़ी ब्लॉग में भी दिखा रही थी मैं कि सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर उसके बाद जो है फिर मैंने भी नाश्ता किया। तकरीबन सारे काम घर के हो चुके थे। फ्रेश यहाँ पर होकर मैं बैठी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं दोपहर के खाने के लिए क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर बैठी हुई मैं यही सोच रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अभी घर पे जो है दाल रखी हुई है, चावल भी रखे हैं। मैं कुछ दिल कर रहा था कि कुछ हल्का सा खा लूँ, खिचड़ी टाइप की या कुछ नरम खिचड़ी होती ना वो बना लेती हूँ। लेकिन फिर वो शाज़िब को इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं जो बनाती हूँ वो खा लेते हैं। लेकिन ये है कि फिर मैंने सोचा कि चलो काली वाली दाल वो फिर भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पर ना फिर मैंने काली वाली दाल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल पकाने के लिए रख दी थी। शाहज़ेब आजकल थोड़ा सा लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो इस वजह से ना फिर मेरा ये था कि जब तक वो आएंगे ना फिर जो है मैं मतलब मुझे इतनी आज कोई जल्दी नहीं थी कि मुझे 12 बजे ही फ्री होना है। मतलब मैं थोड़ा सा आराम आराम से ही अपना काम करी, नमाज़ अदा करी, कुरान पाक पढ़ा। फिर उसके बाद जो है किचन में आई। जब तक दाल भी सारी उबल चुकी थी, अच्छे से गल चुकी थी, उसको अच्छे से चलाया, घुमाया। और इसके यहाँ पर मैं तड़के की चीज़ें निकाल रही थी। तड़का मैं क्या क्या डाल रही हूँ उसके अंदर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गोल लाल मिर्च, प्याज एक ली मैंने थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का, और एक टमाटर जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ था और इसको थोड़ी देर मैंने बाहर रखा तो ये मेल्ट हो चुका था। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं मैंने एक साथ ही एक प्लेट में करके रख दी थी कि दाल गलने के बाद, दाल जब गल रही थी तो उसके अंदर मैंने ऑयल और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच वो डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था दाल को। और यहाँ पे अब मैं तड़के का मसाला मतलब जो चीज़ें होती ना वो निकाल के उसकी तैयारी कर रही थी। साथ साथ में चावल भी उबाल रही थी और कुछ मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर ली थी, क्योंकि मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। इमली का पानी भी डालते हैं लेकिन मैंने इमली का पानी में मुझे सुस्ती आती बड़ी ज़्यादा, तो मैंने बोला चलो छोड़ो, जो है यही सही है। खैर इसके बाद जो ना मैंने ये सब कुछ करके और तड़के की भी तैयारी कर ली थी। दाल भी हमारी गल चुकी थी, चावल भी उबलने के लिए रख दिए थे। तो ये दाल पकाते हुए ना मुझे एक सीन याद आ गया था। मतलब भाभी की ना नई नई शादी हुई थी मोहसिन भाई की, और मैं उस वक्त जो है ना स्कूल में थी, मैट्रिक में आई थिंक। मैं 15 साल की थी या 14 साल की कुछ इस तरह से जो है ना मैं
تھی، اور میں اسکول سے آ کے نا بس یہ ہوتا تھا فریش ہو کے کھانا کھانا ہے سب سے پہلے. تو امی کہیں باہر چلے گئی تھیں اور امی بھابھی کو ریسیپی بتا کے چلے گئی تھی کہ دال ابل رہی ہے اور اس دال کو نا جو ہے ڈن کر دینا اس طرح سے کہ اس میں تڑکا لگا دینا، مسالے ڈال دینا، اور ایسے ایسے کر کے مطلب ان کو اچھے سے سمجھا کے. اور امی پتہ نہیں کہیں کام سے گئی تھیں، کہاں گئی تھیں مجھے کچھ خاص اتنا یاد نہیں ہے. تو امی چلے گئی ان کو بھی سمجھا کے. اور اس کے بعد جب میں اسکول سے آئی ہوں تو میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئی کہ بھابھی کھانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کالی والی دال ہے ہم پر. تو کالی والی دال جو ابل رہی ہوتی ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ ابلے ہوئے چاولوں میں ابلی ہوئی دال مجھے ڈال کر دے دی. اور جو ہے میں کھانا کھانے بیٹھ گئی. ہوا کچھ یوں کہ پھر جو ہے نا وہ ظاہر بالکل پیکی دال تھی، اس کے اندر نمک کچھ نہیں ڈلا ہوا تھا، اس میں مرچیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، بس پانی اور دال، مطلب بوائل دال، اس میں تڑکا وڑکا کچھ بھی نہیں لگایا ہوا تھا. اور بھابھی نے وہ دال اور چاول مجھے نکال کر دی تھی. اچھا جب میں اس کو کھانے کے لیے بیٹھی نا تو وہ اتنے کوئی بد ذائقہ تھے، مطلب آپ جسٹ امیجن، آپ خود امیجن کرو کہ ایک ابلی ہوئی دال اور ابلے ہوئے چاول جس کے اندر ایک نمک تک نہیں ہے، اور وہ آپ ایسی سادہ کھا رہے ہو، یہاں تک کہ اس کی شکل ہی بدصورت ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے مجھے بھی اتنی کوئی زیادہ چیزوں کا تو اتنا وہ نہیں تھا کہ یار اس میں اچھا میں سوچ رہی ہوں اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی بدصورت کیوں ہو رہی ہے آج کا کھانا جو ہے، اور ٹیسٹ میں بھی اتنا برا، مطلب ظاہر ہے. تو میں ان سے کچھ بول نہیں رہی. بھابھی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ امبر کھانا کیسا بنا ہے، کیونکہ ان کو میرے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن میں ان کو بول نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ بھابھی نے فرسٹ ٹائم کچھ بنایا ہے اور جو ہے نا وہ صحیح نہیں بنا ہے. تو میں ان کو بتا نہیں رہی کہ نا جو ہے یہ تیکھا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اور میں بس پانی سے نا ایک نوالے جو تھے نا اپنے نگل رہی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے بھابھی کو بولا نا کہ یہ تیکھی ہے، یہ کیا بنا دیا، یہ اتنا بدصورت دال ہے اور اتنی بد ذائقہ دال ہے، تو وہ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، ان کو بہت برا لگے گا. تو اس لیے میں ان کا دل رکھنے کے لیے تیکھی دال اور چاول جو ہے نا مطلب اپنے نوالے نگل لیے، میں نے چبایا بھی نہیں. اور پتہ نہیں کس طرح سے دل میں پتھر رکھ کے میں نے کھا لیا، اور میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہے اندر سے کہ یار یہ کیا ہے لیکن میں ان کو کچھ بھی نہیں بول رہی کہ نا یار سامنے والی کو برا نہ لگ جائے، انہوں نے فرسٹ ٹائم کچھ بنا کر دیا. تو خیر اس کے بعد جو ہے نا پھر تھوڑی دیر بعد امی آتی ہیں اور امی نے کہا کہ کھانا کھا لیا؟ میں نے بولا جی. امی نے جیسے بھگونے کا وہ کھولتی ہیں دروازہ، کہہ رہی ہوں توبہ، ڈھکن ہٹاتی ہیں تو میں بولتی ہیں کیا کہتے ہیں اس میں تڑکا تو لگا ہوا نہیں ہے. تو ایسے ہوا. تو اس کے بعد نا مطلب امی کہنے لگی کہ امبر نے کیا کھایا ہے پھر؟ تو بھابھی نے کہا امبر نے تو کھا لیا. تو امی کہنے لگی امبر تم نے کیسے کھایا یہ؟ میں نے بولا کیوں؟ میں نے بولا یار امی میں کب سے خاموش بیٹھ کے اس طرح سے کھا رہی ہوں کہ نا جو ہے ظاہر ہے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے ایسے ہی بنایا ہے، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے. تو اس لیے میں نے ان کو یہ بھی نہیں بولا کہ اس میں نمک نہیں ہے یا مرچیں نہیں ہیں یا یہ کیا مطلب کیا ہے یہ، کیونکہ اس دال کا جو پانی ہوتا ہے اس میں جھاگ بھی ہو رہے ہوتے، مطلب وہ بہت عجیب سا ہو رہا تھا. اور میں نے پتہ نہیں کس طرح سے نکل نکل کے اس کو کھا لیا اور اپنا پیٹ پانی سے ہی بھر لیا، تقریباً ایک نوالا لیا اور پانی پی کے اس کو نکل لیا اس طرح سے. تو مجھے نا ابھی تک جب بھی میں کالی والی دال دیکھتی ہوں نا مجھے والا سین یاد آ جاتا ہے. یہاں تک کہ امی بھی بناتی ہیں، بھابھی بناتی ہیں نا تو وہ سین یاد کر کے بہت ہنستے ہیں اور بولتے ہیں یار یہ کتنی مطلب وہ مطلب آپ میری اس چیز کا اندازہ لگاؤ کہ میں اس لیے نہیں بول رہی ہوں کہ سامنے والا جو ہے نا ڈس ہارٹ نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے کہ یار دیکھو ایک تو میں نے بنایا ہے اور یہ اس طرح سے کھانے میں خامیاں نکال رہی ہے. تو خیر یہ سب کچھ ہوا. خیر اب تو بہت اچھا بنا لیتی ہیں دال وغیرہ اور یہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ آ جاتا ہے. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ دال پکانے کے لیے شروعات کہاں سے ہوتی ہے، پانی لیتے ہیں یا تیل لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. ابھی میں بنانے لگی ہوں شادی کے بعد، تو اللہ کا شکر ہے کہ بن جاتا ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم کالی والی دال بنائی تھی تو بہت مطلب اس کے اندر میں نے ادرک بہت زیادہ کر دی تھی. تو شاہزب نے کہا تھا جب بھی میں کالی والی دال کی بات کرتی ہیں تو کہتے وہ ادرک والی دال تو میں نے پھر ادرک ڈالنا چھوڑ دی ہے. اب میں نے اس دال میں ادرک نہیں ڈالی تھی، ابھی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا بس. تو شروع میں نا سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھنڈ ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو شروع سے ہی بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے یا ہم لوگوں نے کبھی کوئی غلطی کری نہیں، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں. نہیں، سب سے ہوتی ہے. میں نے جب آٹا گوندنا سیکھا تھا تو میں بہت پتلا کر دیا کرتی تھی، پھر اس کو بعد میں بھابھی یا امی جو ہے نا مل کر سیٹ کرواتی تھیں اور وہ بولتی تھیں کہ بھائی تم ہمیشہ پتلا کر دی پانی کم ڈالا کرو. مطلب بھنڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہے، اور اپنی انسان نا اپنی غلطیوں سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی بار دال بنائی تھی تو اس کے اندر میں نے ادرک کافی زیادہ کر دی تھی، تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں یار ادرک اتنی زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے.
تو اینی ویز یہاں پر جو ہے نا پھر میں کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی. شاہزب اپنا آفس سے تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں اکیلے بیٹھ کے کھا رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا انتظار مت کریے گا, آپ کو بھوک لگے تو آپ کھا لیے گا. اور ویسے تو ہم دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں, لیکن ابھی کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو رہا تھا, اس وجہ سے جو ہے نا پھر میں اکیلے یہاں پہ کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی. مجھ سے اکیلے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا, لیکن میں نے بولا چلو یار کھا لو, اب کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے, آج کل تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ 5-6 اس طرح کا ٹائم بچ جاتا ہے ان کو. تو یہ ہے, پھر میں نے اکیلے کھانا کھایا, اس کے بعد پھر تھوڑا سا تیار ہو گئی تھی, ریڈی ہو کے بیٹھ گئی تھی. اور شام میں مجھے جانا تھا امی کے گھر مہندی لگوانے کے لیے. مہندی لگوانے کا مطلب ایسی جو ہے, امی نے کہا تھا کہ سب لوگ آئیں گے, سب ساتھ بیٹھ کر مہندی لگا لیں گے, اور تم بھی لگا دینا کیونکہ مہندی لگانا آتی ہے مجھ کو, اس لیے. تو یہ ہے, تو امی کے گھر آ گئی تھی رات میں تحسین کے ساتھ, کیونکہ شاہزب آفس سے آ کے تھک کے نا سو گئے تھے, اور پھر میں مہندی لیتی ہوئی آئی تھی. اور یہاں پر جب میں آئی ہوں تو یہاں پر سب لوگ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے, مظہر بھائی, باجی, بھابھی, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چائے وائے پی رہے تھے, اور اپنا جو ہے کچوری پیٹیز کھا رہے تھے. تو پھر میں بھی آ کے جو ہے نا میں نے بھی جوائن کر لیا تھا, بڑا مزہ آیا. تو یہاں پر سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں باتیں کر رہے تھے, اور مطلب کل جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کل جانا ہے یہ وہ. تو آج ہم لوگ رات کو مہندی لگا رہے تھے, اور مجھے بھی بس مہندی لگوا کے اب اپنے گھر ہی جانا تھا یہاں سے. تو میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ بس جلدی جلدی سے جو ہے نا دونوں ہاتھوں میں مہندی لگوا کے اپنے گھر کو جاؤں. تو یہاں پہ نا سب سے پہلے میں امی کی بیل لگا رہی تھی. یہاں پر جو ہے نا ویسے تو امی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امبر تمہاری کمر میں آج کل بہت درد ہے, تو تم نا رہنے دو, کوئی ہلکا سا ڈیزائن یا کچھ جو ہے نا جتنا ہلکا ہو سکے نا اتنا ہلکا لگا دو, یا جہاں پہ تھک جانا ہو آپ چھوڑ دینا. اور امی مجھ سے اس طرح سے کرنے لگی. پھر میں نے ان کا ڈیزائن تو لگا دیا تھا, لیکن جب فنگر کی باری آئی نا تو امی مجھ سے لگوا ہی نہیں رہی, کہنے لگی نہیں ابھی تم تھوڑا سا نا آرام کر لو, تم تھک گئی ہوں گی. میں نے کہا نہیں بھائی, میں ابھی جو ہے نا فنگرس کو کمپلیٹ کر کے ہی ہٹوں گی پھر. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں لیٹ گئی تھی. پھر بھابھی نے میرے ہاتھ میں مہندی لگائی تھی ایک ہاتھ میں, اور پھر دوسرے ہاتھ میں نے اپنے خود مہندی لگائی تھی. یہاں پہ جو ہے نا میں امی کے بیل لگا رہی تھی, اور میرے ہی برابر میں نا باجی بیٹھ کر مہندی لگوا رہی تھیں. ان کی مہندی جو ہے بھابھی لگا رہی تھیں. بھابھی کو ٹکیاں بنانے آتی ہیں, مطلب پھول بنانا آتا ہے بڑا پیارا سا, تو وہ لگا دیتی ہیں. وہ ویسے انہوں نے سیکھی بھی نہیں ہے, تو تھوڑا سا مطلب پریکٹس کریں گی تو ان کو بھی جو ہے جو ڈیزائن بتائیں گے یا جو ان کو بولیں گے کہ یار بیل لگا دو, یا پھر وہ بھی سیکھ جائیں گی ظاہر ہے. میں نے جو ہے نا مہندی میں نے تو سیکھی تھی, تقریباً 3 مہینے کا کورس تھا. میں نے تقریباً 2.5 مہینے میں سیکھ کر بس میں ہٹ گئی تھی, کیونکہ سلون جا کر بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ بس ڈیزائن جو ہے نا مطلب کوئی بک وغیرہ پکڑا دیا کرتی تھیں یا گوگل پہ, اور پھر وہ کہتی تھیں اس کو دیکھ کر جو ہے نا شیشے پہ لگاؤ. تو ہم بیٹھ کر بس وہی لگاتے رہتے تھے. میں نے بولا یار یہی کام کرنا ہے, چلو گھر میں بیٹھ کے کر لیں گے. تو میں شیشے پہ مہندی لگاتی تھی, اور اس طرح سے پھر میں نے مہندی سیکھی ہے. خیر اس کے بعد جو ہے نا میں ایک ہاتھ میں مہندی اس لیے لگوا رہی تھی کیونکہ میرے نا سیدھے ہاتھ پر میں مہندی نہیں لگا سکتی, کیونکہ میں سیدھے ہاتھ سے کون پکڑتی ہوں, سیدھے ہاتھ سے لکھتی ہوں, سارے کام کرتی ہوں. تو الٹے ہاتھ سے تو نہ میں لکھتی ہوں نہ ہی کوئی میں مہندی لگا سکتی ہوں, اس لیے جو ہے نا پھر میں نے سیدھے ہاتھ میں بھابھی سے مہندی لگوا رہی تھی, یہاں پہ وہ لگا رہی تھی. تو بس ساری بات ہوتی ہے پریکٹس کی, اگر آپ پریکٹس رکھتے ہو. اور میرا مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ یار مجھے کسی کا ہاتھ چاہیے ہوتا تھا نا مہندی لگانے کے لیے, ایک پریکٹس کر رہا ہوتا ہے بندہ, مطلب یار وہ سیکھ رہا ہے ایک چیز, تو کوئی اس کی ہیلپ کر دے, مطلب اپنا ہاتھ دے دو میں مہندی لگاؤں گی. تو میرے گھر میں تو مجھے کوئی نہیں دیتا تھا ہاتھ. بھابھی کے میں نے تقریباً کیے ہوں گے ہاتھ خراب, لیکن امی تو مجھے بالکل نہیں دیتی تھی, بولتی نہیں بھائی ہاتھ میں کھر ہو جاتی ہے, ہاتھ خراب لگتے ہیں, ہاتھ گندے لگتے ہیں جب مہندی ہٹتی ہے, تو یہ وہ. تو اس طرح سے جو ہے پھر میں نے بھی اپنا جو ہے بس یہ ہوتا ہے کہ میں کام چلانے والی مہندی لگا لیتی ہوں. دوسرا یہ یہاں پر نا جو ہے باجی اور بھابھی جا رہے تھے بات پکی کا ڈریس دینے کے لیے, تو یہاں پر وہ ریڈی ہو کے کھڑے ہوئے تھے, اور میں بس لیٹی ہوئی آرام کر رہی تھی, کیونکہ میری کمر میں درد شروع ہو چکا تھا, تو اس لیے بس میں لیٹی ہوئی تھی. اور پھر میں نے سوچا کہ چلو دوسرے ہاتھ میں بھی نا میں لیٹے لیٹے مہندی لگا لوں گی اپنے, میرا مسئلہ نہیں ہے. تو جب مجھے مہندی لگانا آتی نہیں تھی نا, تو مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ اگر میں نے ایک دفعہ مہندی لگانا سیکھ لی نا, تو پھر تو میرے ہاتھوں میں نا جو ہے مہندی ہی لگی رہے گی. لیکن جب میں نے مہندی لگانا سیکھ لی نا, تو واقعی میں یار اب میرا دل ہی نہیں کرتا, مطلب کوئی ایونٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بھی بڑا سوچ سمجھ کے لگا رہی ہوتی ہوں میں, کہ جو ہے نا بس خراب ہو جائے گی اگر مہندی ہٹتی تو بڑی خراب لگتی ہے. اچھا یہ والی جو مہندی کا ڈیزائن امی دکھا رہی نا, یہ میں نے لگایا ہے امی کے, اور یہ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا. بس ایک ہاتھ پہ لگایا تھا, دوسرے ہاتھ پہ لگانے کی میری ہمت رہی نہیں تھی, بس میں لیٹ گئی تھی پھر. تو دوسرے ہاتھ پہ جو ہے پھر بھابھی نے ہی لگائی تھی وہ آ کر, اور میں تو جب تک جا چکی تھی. خیر تو یہ ہے, پھر میں نے دوسرے دن امی کو فون کیا, امی دوسرے ہاتھ میں مہندی لگا رہی, تو امی نے کہا ہاں بھابھی نے لگا دی تھی. اچھا جی, یہاں پر جو ہے نا پھر میں اپنے بیٹھ کر مہندی لگا رہی تھی,
اور میں خود سوچ رہی تھی یار میں کس طرح کی لگاؤں، پھر میں نے سوچا چلو میں بریسلیٹ والی جو ہے مہندی لگاتی ہوں۔ اس میں بھی کافی سارے نام ہوتے ہیں، بنچ ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، عربین مہندی ہوتی ہے، انڈین مہندی ہوتی ہے، پاکستانی مہندی ہوتی ہے، کافی سارے ڈیزائنس ہوتے ہیں۔ خیر یہ مہندی لگانے کے بعد جو ہے نا، ویسے بھی گھر پہ لائٹ جا چکی تھی، تو یہاں پہ بس وہ اپنا بیٹری والی لائٹ چل رہی تھی، اسی کے اندر مہندی لگائی میں نے، اور پھر میں کھانا وانا کھا کے گھر آ چکی تھی۔ تحسین کے سسرال سے پائے آئے تھے، اور کچھ جو میں نے دال وال بنائی تھی وہ میں گھر سے لے گئی تھی، تو وہی کھایا، اور پھر میں گھر آ گئی تھی۔ یہاں پر جو ہے نا ہاتھ دھونے کے بعد کچھ ایسا رنگ آیا تھا، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا۔ تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی کافی ہے، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چھوٹا سا ولاگ تھا آج کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک تب تک لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ بات پکی کا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جیسی نیکسٹ ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، تو بیل آئکن بھی دبا دیجیے گا، ساتھ میں انسٹاگرام پہ فالو کر لیجیے گا امبر ناز آفیشیل کے نام سے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک تب تک دیجیے اجازت، تو کہ اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے بائے۔